हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ी खबर देंगे पाकिस्तान और भारत के हवाले से, दोनों मुल्कों में अमन के हवाले से क्या बड़ी डेडलाइन कायम की गई है, वो मौजूद है, वो डेडलाइन क्या है वो बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और भारत के हवाले से ही बात होगी और वो बात होगी कि वो कौन सी 2 शख्सियात हैं जिनकी इब्तदाई तौर पर मुलाकात की कोशिश की जा रही है। और तीसरे नंबर पर हम चलेंगे हरीपुर हजारा की तरफ जाएंगे और वहां पर आपको सैर कराएंगे एक घोष स्कूल की जिसके अंदर जानवर बांधे जाते हैं और हमारे दोस्त तसद्दुक आपकी जो सैर वो करवाएंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं इन दोनों इश्यूज के ऊपर। फखर आप खरीद से हैं? ठीक है, बिल्कुल शाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। फखर मैं बिल्कुल खरीद से हूँ। आज हम एक बड़े डिफरेंट फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शाह जी मुझे ये बताएं, पहले तो जो एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं उससे पहले मैं ज़रा ये पूछना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वो दोनों चीन रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे क्या पेशरफ्त हो रही है? क्योंकि अगर हम देखें जो अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से जो नई डेवलपमेंट हुई है और पेशरफ्त हुई है, तो उसके बाद ये मैं समझता हूँ एक सिग्निफिकेंट मूव है जो चाइना की तरफ से। क्या इससे जो एक पाकिस्तान के ख़दशात थे कि भारत अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला सकता है, तो आप समझते हैं ये जो दौरा है चीन का दोनों वज़राए ख़ारजा का, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बर्फ़ पिघल सकती है और चीन कोई एक अहम किरदार अदा कर सकता है? फखर सवाल तो बड़ा अहम है, जो डेडलाइन है उसके ऊपर मैं एंड पे आऊँगा, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपको पता है फखर के 30 अप्रैल 2025 को अभी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक स्टैंड अप शुरू हुआ पहलगाम वाक़े के बाद, 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ था, तो 22 अप्रैल से 7 मई जब हिंदुस्तान ने अटैक किया है तो ये बड़ी एक टेंशन की फिजा थी दोनों मुल्कों के दरमियान। इसमें 3 मई को एक बड़ा अहम वाक़या हुआ जो रिपोर्ट उस तरह से मीडिया में नहीं हुआ। वो वाक़या क्या था कि मुल्ला इब्राहिम सदर, ये अफ़गानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि हकानी वहाँ पर सिराज हकानी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके डिप्टी हैं। इन्होंने नई दिल्ली का एक सीक्रेट विजिट किया जो कि टाइज बताता था कि अफ़गानिस्तान की हिंदुस्तान के साथ कुर्बत जो है वो और हो रही है। और आपको याद हो हमने इसी प्रोग्राम में बताया था डॉक्टर प्रकाश आनंद जो कि नए जॉइंट सेक्रेटरी हैं ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में, जो भारत की वजारत जो खारजा है उसमें एक डेस्क है, जॉइंट सेक्रेटरी है, बड़े पावरफुल जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं ये वो वाइड जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो सेक्रेटरी के बाद भारत के जो ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो ताकतवर होता है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जाके रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश आनंद ने भी इन्हीं दिनों में अफगानिस्तान का दौरा किया था। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि दोनों मुल्क अफगानिस्तान और जो भारत है वो बहुत करीब आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जब ये वाक़या हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ तो अफगानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान की क्लियर कट साइड नहीं ली गई। हमारे दोनों के ताल्लुकात भी तो ख़राब हैं। तो इस तनाज़र में ये बड़ा अहम जो दौरा है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का, असल कहानी ये है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की थी और इस कॉल में उन्हें चीन आने की दावत दी थी जहाँ पर बायलैटरल गुफ्तगू होनी थी। और आपको पता है कि चीन बड़ा खुश है जो पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि इसमें चीनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और जब 7 मई की सुबह जब पाकिस्तान के त्यारों ने हिट किया, टारगेट किया था हिंदुस्तान के त्यारों को, उस 7 मई की सुबह चीनी जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में आए हुए थे वी आवर्स में, और उनको पाकिस्तान ने बताया और बड़ी खुशी का इजहार किया कि जी आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसने बड़ा हमें मदद किया और थैंक्स पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने, चीन ने बुलाया था
دعوت دی کہ آپ جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے وہ چین میں آئیں، بیجنگ میں آئیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا جی بالکل میں آؤں گا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ تینوں ملکوں یعنی کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بھی اسی دوران ہو جائیں. تو اس پہ اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیں امیر خان متقی جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ آ جائیں گے، طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ، کیا وہ آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آپ فکر نہ کریں، وہ ہم بلا لیں گے ان کو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ چین کیوں انٹرسٹڈ ہے اس پیس ڈیل میں پاکستان اور افغانستان؟ اس کی بہت بنیادی وجہ ہے کہ چین جو ہے یہ جو سی پیک کوریڈور ہے اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے. ظاہر ہے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے ذریعے رستہ نکلتا ہے تو کہاں وہ رستہ جائے گا گڈز کا؟ وہ رستہ جاتا ہے افغانستان میں. ظاہر ہے افغانستان میں ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگی پاکستان سے افغانستان اور آگے سینٹرل ایشیا تک جائے گی. تو چین کا جو نقطہ نظر ہے وہ دور تک ہے، اور چین کا ایک مسئلہ ہندوستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے، یہ اسٹریٹجکلی بڑا اہم ہے. وہ تبت کا معاملہ اس دن فخر آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اینڈ تھینکس، وہ بڑا اچھا آپ نے ایک نیا اینگل دیا تھا. تو چین کی تبت کے معاملے پہ جو ہندوستان ہے اس کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تنازع ہے، لیکن تجارت ان کے ساتھ ہے. ہم نے چین سے سبق نہیں سیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے آپ جو متنازع ایشو ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہتے، کسی پہ ہاں ہو جاتی کسی پہ نہ ہوتی، تجارت کرتے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا نہیں ہوا. تو اب یہ جو چین میں گئے ہیں اس کا مطلب تو یہ. اب میں آ جاتا ہوں اس کی خبر پہ جو بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے فخر کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، آپ کو پتہ ہے عبداللہ کاشف پاکستان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں اور ہندوستان کے ڈی جی ملٹری آپریشن ہیں گائے، جنرل گائے. وہ دونوں آپس میں آپ کو پتہ ہے یہ وہ دو واحد شخصیات تھیں جو جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد بھی اور جنگ کے دوران بھی مسلسل آپس میں رابطے میں رہی ہیں. اور یہ دونوں، مجھے جو اطلاعات ملی ہے کہ ہمارے درمیان جن عالمی قوتوں نے صلح کرائی ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 30 مئی تک، 30 مئی 2025 یعنی کہ اس ماہ کی 30 مئی تک دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ واپس ڈی ایسکلیٹ ہو کے پیس ٹائمز کے دنوں میں یعنی کہ زمانہ امن کی لوکیشنز کے اوپر واپس چلے جائیں. اچھا، مطلب یہ کہ یہ جو فوجیں اب جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا جو ماحول بنا تھا وہ ایڈوانس آگے لائن آف کنٹرول یا بارڈر پہ آئیں، تو اب یہ واپس پچھلی جو پوزیشنز ہیں اپنی اس کے اوپر واپس چلے جائیں گے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے شاہ جی. بالکل بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا ایک اور بھی اہم پہلو ہے کہ دونوں ڈی جی ایم اوز تو ابتدائی طور پہ رابطہ کر رہے ہیں، لیکن اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ یہ ہے فلیگ میٹنگز، یعنی کہ مختلف مقامات کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی پوائنٹس طے ہیں جہاں پر دونوں اطراف کے کمانڈر، کسی جگہ کیپٹن ہے، کسی جگہ کرنل ہے، کسی جگہ بریگیڈیئر ہے، کسی جگہ اس سے اوپر کے آفسرز ہیں، کتنی بڑی پوسٹ ہے، کتنی بڑی جگہ ہے. تو وہاں پر پاکستان اور ہندوستان کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی پوائنٹ کو طے کر لیتے ہیں. اپنے افسر کو نامینیٹ ہندوستان کا افسر کرے گا، پاکستان کے افسر کو پاکستان کا افسر نامینیٹ کرے گا ڈی جی ایم او، اور وہ ایک مقررہ ٹائم کے اوپر آپس میں میٹنگ کریں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ جی وہ کمانڈر ہندوستان کا کمانڈر پاکستان کے بارے میں بتائے گا اور پاکستان کا کمانڈر ہندوستان کے بارے میں بتائے گا، اور وہ بتائیں گے کہ جی آپ کی اتنی ایسکلیشن ہم نے نوٹ کی ہے، یہ بتائیں گے ہم نے آپ کی اتنی نوٹ کی ہے. پھر اس کی موڈیلٹیز طے ہوں گی کہ آپ پیچھے جائیں. تو یہ پیچھے جائیں گی. 30 مئی بہت اہم تاریخ ہے دونوں ملکوں میں پیس ٹائمز کو واپس لے جانے کے لیے. بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو ایک تو یہ ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور بات بھی بتا دوں، اگلی ڈیولپمنٹ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پوائنٹ نمبر 2 بات کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تو فوج کے لیول پہ رابطے ہیں، اور یہ جو رابطے ہیں
آپ کو پتا ہے فخر کب شروع ہوئے تھے؟ ہاں یہ میں آپ سے واقعی پوچھنا بھی تھا کہ یہ جو ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن اور یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ فخر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہاٹ لائن ہے یہ شروع ہوئی تھی 1971 کی وار کے بعد. 97 آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے اور اندرا گاندھی کے درمیان ایک شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس دوران ملٹریز کے درمیان بھی ایک انگیجمنٹ طے ہو گئی تھی، اور وہ انگیجمنٹ تھی کہ ہم ہاٹ لائن کے اوپر آپس میں رابطہ کیا کریں گے تاکہ ڈی ایسکیلیٹ ہوں، چیزیں خراب نہ ہوں، دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ کس لائن کے اوپر بنا تھا؟ یہ سوویت یونین جب ہوا کرتا تھا تو رشیا کے درمیان رشین جو سوویت یونین جو کیپٹل تھا ایٹ دیٹ ٹائم اس کے درمیان اور واشنگٹن کے درمیان ایک ہاٹ لائن قائم تھی جب دونوں کے درمیان یہ کولڈ وار جاری تھی. تو وہ ہاٹ لائن میں جو سوویت آفسرز ہیں جب انہوں نے بات کرنی ہونا ہوتی تھی امریکہ سے تو واشنگٹن میں ڈائریکٹ اٹھاتے تھے، اور کبھی امریکہ نے بات کرنا ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ فون اٹھاتے تھے اور ادھر بات کر لیتے تھے. تو یہ سوویت لائنز کے اوپر ہوئی، اور یہ جو ہاٹ لائن ہے یہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی. میں 2-3 اگزامپل دے دوں. 1991 میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن تھی، یہ ہاٹ لائن کام آئی. پھر 98 میں کارگل کی جب جنگ تھی تو یہ ہاٹ لائن کام آئی، دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز نے آپس میں بات کی، کہا کہ ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے، آگے نہ ایسکلیٹ کریں، آگے نہ بڑھیں، یا جو بھی سچویشن تھی. پھر 2003 میں جب جنرل مشرف اور ہندوستان کے درمیان معاملہ سیز فائر کا طے ہوا تو اس میں بھی یہ ہاٹ لائن بڑی کارآمد طے ہوئی. بلکہ آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ کافی عرصہ سے یہ بات طے ہے 90 سے کہ دونوں جو آفسرز ہیں وہ ہر منگل کو یا بدھ کو ایک ویک یا ایک دن طے ہے شام کو آپس میں بات کرتے ہیں. یہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر مختلف جو ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں وہ ہمارے افسر کو بتاتے ہیں، ہمارے افسر کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں. تو یہ طے ہے. اور پھر اس جو لائن آف کنٹرول کا بہت زیادہ استعمال، جو ہاٹ لائن کا بڑا زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے. کب کن دنوں میں؟ یہ جنرل باجوہ کے دنوں میں بڑا استعمال ہوتا رہا. اور جنرل باجوہ کو آپ یہ پورا کریڈٹ دیں کہ جنرل باجوہ نے ایک موقع کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر وائلیشنز ادھر اور ادھر دونوں طرف سے نہیں ہوتی تھی، ڈراپ کر دی تھی، زیرو پہ لے آئے تھے. پورا جنرل باجوہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 2003 کا جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے پوری سنسیئرٹی سے کام کیا تھا. ایک ٹائم آیا تھا کہ یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، خیر پھر حالات بدل گئے، پھر تو سٹینڈ آف ہو گیا. اور اس سٹینڈ آف کے دوران بھی دونوں افسر آپس میں بات کرتے رہے. جنرل عبداللہ کاشف پنڈی سے ان کا تعلق ہے اور جنرل گائے وہ آپس میں بات کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے ایسکلیشن نہیں ہوئی. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو شاہ جی دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونی ہے جو ڈی جی ایم اوز اور ان کے درمیان ہوئی. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ بتا رہے تھے کہ کوئی جو مذاکرات کرانے والے انٹرلوکیٹرز ہیں ان کی طرف سے کوئی اور بھی ایک بڑی پیش رفت کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے اور کب ہونی ہے یہ متوقع؟ فخر میرے پاس خبر تو ہے، میں اس کو ذرا کنٹرول کر رہا ہوں. اچھا. خبر نہیں دے رہا ہوں. اچھا. کوئی وجہ ہے. اچھا. اس کی دیکھیں نا، آدھی خبر نہیں ہم نے دینی، ہم نے اپنے دوستوں کو، دیکھنے والوں کو جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں انہیں پوری خبر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی بات بتا دیتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی ملاقات کے لیے ہمارے بہت سارے دوست مالک ویسٹرن ان پرٹیکولر وہ کوشش کر رہے ہیں. مطلب اجیت دوول اور جنرل عاصم ملک کے درمیان کوئی ملاقات کی کوششیں ہو رہی؟ بالکل. اجیت دوول ظاہر ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اجیت دوول تو ظاہر ہے ان کا ایک بڑا مشہور سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں رہے ہیں انڈر کور انٹیلیجنس کے. اور ہمارے بھی لوگ کسی جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے لوگ آتے ہیں ادھر تو ہمارے لوگ بھی ادھر جاتے ہیں. تو اجیت دوول صاحب نے تو خود بتایا ہوا ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ جب دسمبر 99 میں انڈین پلین ہائی جیک ہوا تھا، آپ کو یاد ہے قندھار میں گیا تھا، جس کے بدلے میں 3 عسکریت پسند رہا ہوئے تھے. مولانا مسعود اظہر جو آج بھی ریلیونٹ ہے، عمر سعید شیخ جو آج کل جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ
کنوکشن ان کی ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جیل میں ہے، اور مشتاق زرگر. تو اس پلین کے بدلے میں 3 عسکریت پسندوں کو رہا کیا گیا تھا، اور جو پلین کے ہائی جیکر تھے، جن لوگوں نے نیگوشیٹ کیا تھا ہندوستان کی طرف سے، ان میں ایک اجیت دوول تھے. اجیت دوول یہ بڑے بیسیکلی یہ پولیس کے افسر ہیں، آئی بی سے پھر اب بعد میں انٹیلیجنس میں آ گئے. اور ادھر عاصم ملک ہے. عاصم ملک کا اپنا بھی بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد کا، یہ 10 کور کمانڈر ہیں ان کے والد، ایک پوری ملٹری فیملی ہے، پورا ایک ملٹری سسٹم ہے جس کو سمجھتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے ان کے فادر کی بڑی ایک سٹرانگ ویوز ہے. ظاہر ہے بیٹا بھی کیری کرتا ہے وہ ویوز. آئی ایس آئی چیف بن گئے، اور آئی ایس آئی چیف ہونے کے ساتھ اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنے. اور آپ کو پتا ہے کہ انہی دنوں بنے ہیں جب یہ کرائسس تھا. وہ کیوں بنے ہیں؟ وہ اسی لیے بنے ہیں. ہمیں بہت سارے ملکوں نے کہا، کسی طاقتور ملک نے کہا کہ آپ اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگائیں. میری اطلاعات یہ ہے، تو پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے پریفریبلی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہی لگا دیں. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بڑے معید یوسف تھے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. جنرل ناصر جنجوعہ رہے ہیں. جنرل ناصر جنجوعہ کی بائی دا وے جو اجیت دوول ہے ان کے ساتھ بڑی سٹ پنجا ہو گیا تھا، یاری دوستی ہو گئی تھی ان کی. بڑی فرینک آپس میں گپ شپ کرتے تھے، اور بڑی دونوں نے، جنرل ناصر جنجوعہ نے، اور ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنرل ناصر جنجوعہ کو، اور فرینکلی اجیت دوول کو بھی، دونوں کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ دونوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں بعض اوقات بڑی ایسکلیشن ہوتے ہوتے دونوں نے بچایا ہے. کبھی ہماری کوئی کسی وجہ سے ادھر ہونے لگی تھی، اور کبھی ان کی وجہ سے یہاں ہونے لگی تھی، تو دونوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ کبھی ناصر جنجوعہ وہ باتیں کھل کے بتائیں. بڑی انہوں نے، ناصر جنجوعہ نے، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہو براموس میزائل آ گیا تھا اور ایسکلیشن ہوئے، تو اس میں بڑا بیک گراؤنڈ میں کام ہوتا ہے. اور ایک دفعہ ہمارے طرف سے ادھر فائر ہو گئے تھے، تو ناصر جنجوعہ نے بڑا ادھر اجیت دوول صاحب کو بڑا مینیج کیا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تھی، اور پھر انہوں نے بھی ان کو 1-2 مواقع پہ بڑی ریکویسٹ کی تھی. تو ان دونوں کا بڑا رول ہے. فخر یہ 2 ایشوز تو یہی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ تیسرے کا میں بیان کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ناظرین کو، اور فخر آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی اس طرح کی ایشوز لے کے آتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ہری پور میں ہوتے ہیں، ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں. وہ بڑا اچھا ایک سوشل میڈیا کا شو چلاتے ہیں، ہل ٹائمز، ٹھیک ہے، آپ ضرور دیکھیں. لیکن ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ہری پور میں جو سکولوں کی حالت ہے، ہری پور میں یہ اس حلقے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں جو کہ ہمارے ریسپیکٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب کا حلقہ ہے. اور ہری پور میں اس سکول کا مطلب، ہم عمر ایوب صاحب کے اوپر بات نہیں کر رہے خالی، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کی حالت کیا ہے، سوشل ویلفیئر کی حالت کیا ہے. تو اوور ٹو تصدق بھائی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس سکول میں کھڑے ہیں. ہری پور کا من کا علاقہ ہے. آئیے چلتے ہیں. جی تصدق بھائی. کروڑوں روپے کا خرچ ہو چکا ہے حکومت کا، لیکن یہ سکول ابھی تک نہیں چل سکا. یہاں پر بچے زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے، بلکہ اس سکول میں گائے، بھینسیں، گدھے اور بکریاں باندھی جاتی ہیں. اور وجہ کیا ہے شاید یہ معلوم ہوگا صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر بلدیات و دیہی ترقی ارشد ایوب کو، جو کہ اس حلقے کے ایم پی اے بھی ہیں. ان کے دوسرے بھائی دوسرے حلقے سے، جڑواں حلقے کے ایم پی اے ہیں، جبکہ ان کے بڑے کزن عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر ہیں مرکز میں. یہ ہے ہری پور کا علاقہ مانگ، اور اس میں ہم آپ کو اس سکول کی عمارت بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ کہ اس عمارت کے کیا حالات ہیں. کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ارشد ایوب صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر، یہ آپ کا حلقہ ہے، اور آپ کے حلقے میں یہ ہائی سکول کی کھنڈرات میں تبدیل ہوتی عمارت ہے. اس عمارت میں سٹوڈنٹس نہیں ہیں، بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. سرکار کے کروڑوں روپے
لگ چکے ہیں لیکن سکول ہے کہ فنکشنل نہیں ہو رہا. آپ سکول کی اندرونی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں, نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں, نہ عمارت مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی یہاں پر تعلیم کا سلسلہ ابھی تک شروع ہو سکا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت جہاں 12 برس سے زائد ہو چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے, تعلیم کو بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس عمارت کا دوسرا حصہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سارا کریڈٹ جاتا ہے اپنے آپ کو ہری پور کے ان داتا کہلانے والے اور ترقیات اور تعمیر کے شہنشاہ کہلانے والے ان خان برادران کے لیے. وجوہات کیا ہیں, اسکول کیوں نہیں چل سکا, 12 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. وجوہات معلوم ہوں گی صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے بلدیات و دیہی ترقی ارشد ایوب کو, جو کہ شاید پشاور کے سیکریٹریٹ کے ٹھنڈے یخبستہ کمروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ہری پور میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے. اسکول کی اس عمارت کی جانب بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اس عمارت میں بھی دیکھیے, ہمارا کیمرہ جب قریب آئے گا تو آپ کو دکھائے گا کہ اس اسکول کی عمارت میں گائے بھینسیں باندھی جاتی ہیں اور گائے بھینسوں کا گوبر اور گائے بھینسوں کی گندگی ہر جگہ پر موجود ہے. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں ایک کلاس روم. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کے وقت میں یہ اسکول منظور ہوا تھا اور آج ہیں کون, انصاف کے دعوے دار, تعلیم کو فروغ دینے کے دعوے دار. یہ کلاس روم ہے اور کلاس روم میں پڑی گئی یہ گندگی شاید صوبائی حکومت کو نہ دکھائی دے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر بلدیات ارشد ایوب کو بھی شاید, جن کے اپنے بچے تو شاید بڑے بڑے اسکولوں میں, بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہوں گے, ان کو تو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ کیا ان کے حلقے کی صورتحال ہے. اخبارات میں دیکھیں, میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دیں گے صوبائی وزیر, ان کے بھائی بڑے بڑے دعوے کرتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے کہ جی ہم نے اپنے حلقے میں تعمیر و ترقی کے نئے روشن دور کا آغاز کر دیا ہے. تعمیر و ترقی کیسی ہوئی ہے, یہ مانگ کا ہائی اسکول ہے اور ہائی اسکول بالکل سامنے موجود ہے یونیورسٹی کے, ایک ایسی یونیورسٹی کے جس سے بہت زور و شور سے جس کی پبلسٹی بھی کی جاتی ہے. سامنے آپ کو یہ مانگ کی پاک آسٹریا فٹشولے یونیورسٹی دکھائی دے رہی ہے جس کا کریڈٹ لیتے صوبائی وزیر اور ان کے اہل خاندان تھکتے نہیں ہیں. اس یونیورسٹی کے بالکل سامنے یہ کھنڈرات بنی اسکول کی عمارت جس پر کروڑوں روپے کا خرچ ہو چکا ہے, وہ بے یار و مددگار بالکل تباہ حال پڑی ہے. اس علاقے کے بچوں کا صوبائی حکومت سے, صوبائی وزیر سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہماری کیا غلطی ہے کہ ہمارا یہ اسکول ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا. ویلکم بیک جی. آپ نے پروگرام دیکھا ہے, آپ نے اگر کوئی رائے دینی ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں یا آپ talkshock777@gmail.com پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اللہ حافظ.